अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, अहमद मीर साहब जो हैं वो मुल्क के मायनाज़ सफ़ी हैं और अक्सर मैं आपको उनकी वीडियोज़ दिखाता रहता हूँ। हालिया वीडियो में उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। इफ्तिखार अहमद के शो में वो बैठे हैं। आप ज़रा पहले ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आप कहते हैं कि एक दिन नवाज शरीफ ने आपको, नुसरत जावेद को और ज़फ़र अब्बास को नाश्ते पे बुलाया, बड़ा अच्छा नाश्ता था, और आपसे कहा कि आप रोज़नामा पाकिस्तान की एडिटरशिप छोड़ दें। उनकी ऑफ़र क्या थी और वजह क्या थी? अब आप एक बहुत ही डेंजरस एरिया क्या में बात है। दाखिल हो गए हैं। मैं नहीं हो रहा, ये आपके हम मीर की कहानी सफ़ा 41 में आपने जो फरमाया, जो आपने कहा, मैं अच्छा, उसी के हवाले से बात इसमें कर ऐसे रहा है। हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं, ठीक है, नहीं। ठीक है। हाँ। नहीं, वो असल में ना वो आजकल की सूरत हाल में ना ये कहानी जो है ना, ये मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा करेगी, लेकिन मैं एहतियात के साथ आपके सवाल का जवाब देता हूँ। भाई देखे ना, ये नवाज शरीफ साहब लंदन की जिन प्रॉपर्टीज की वजह से नाहल हुए, उन प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने 1996 में मैंने एक कॉलम लिखा, और उनकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मेरे पास थे। फिर मेरे साथ एक और डॉक्यूमेंट आपके पास कैसे आ गए? डॉक्यूमेंट्स, अब ये सब कुछ तो नहीं ना मैं आपको बता सकता। नहीं, तारीख कैसे ना हो? तारीख का ऐसा है, तो तारीख कैसा है? एक और भी गवाह है, सईद काजी, वो मेरे साथ अखबार का असिस्टेंट एडिटर था। उसको मैंने कहा तुम फीचर करो। वो और हम जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मिले, मैंने कॉलम लिखा, उसने पूरा कलर पेज पे फीचर छापा, साफ में? विद नहीं, डेली पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है, विद डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। विद डॉक्यूमेंट्स। नवाज शरीफ ने ये क्यों कहा कि नवाज शरीफ साहब बड़े गुस्से में थे। नवाज शरीफ साहब ने वो जो नाश्ते की टेबल थी उस पर मुझे कहा कि आप पाकिस्तान अखबार से इस्तीफा दे दें, ये आपसे अकबर भट्टी ने लिखवाया। मैंने कहा जी मुझसे कोई नहीं लिखवा सकता, मैंने इस पर इन्वेस्टिगेशन की है। कहते हैं आप अखबार छोड़ दें, पाकिस्तान छोड़ दें, मैं आपको नवाए वक्त का रेजिडेंट एडिटर लगवा देता हूँ। मैंने कहा आप एडिटरों की पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं? अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि बकौल आपके, मैं कभी नहीं भूलूंगा, नवाज शरीफ ने हमें बुलाया और पूछा धमाका करूं या न करूं। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा न करो, मजीद निज़ामी ने कहा धमाका कर दो वरना तुम्हारा धमाका हो जाएगा। अब सवाल ये है कि शामी साहब कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने मशरूत तौर पर हमायत की थी कि आप कर दें धमाका, और सऊदी अरब से बात करने के अगर 4 साल का पेट्रोल हमें वो देते हैं बगैर किसी पैसे के, तब करेंगे। हकीकत है जो मैंने उस वक्त सुना था मैंने उसी वक्त लिख दिया था, ठीक है। और जो मशरूत उन्होंने हो सकता है बात की हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुद वहाँ पे थे नहीं वो। कौन? आपने तो कोर्ट किया, मैं तो था, मौजूद था भाई। आप तो उनको भी कह रहे हो कि वो भी मौजूद थे, उन्होंने अपोज किया। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं। किसने? मेरे दोस्त शामी साहब ने अपोज किया। हाँ, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, मैंने मशरूत बात की। चले आगे। क्या ये हकीकत है कि मुशर्रफ ने 2007 में जजों की बहाली की तहरीक से मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए लाल मस्जिद के मामले में मीडिया को इस्तेमाल किया? बिल्कुल सही बात है, इसका मैं आई विटनेस हूँ। इसलिए कि मुझे लाल मस्जिद के अंदर जब सीज हुई थी, घेरा डाला हुआ था, तो मुझे एजाजुल हक जो है उसने, वो उस वक्त मिनिस्टर था मजहबी अमूर का, तो उसने मुझे कहा यार ये कोई इशू नहीं है, ये जो मस्जिद के साथ तो कोई फड्डा नहीं है, तो ये किसने फड्डा पैदा किया है, तो ये मसला हल कराएं। मैंने कहा हाँ मसला हल कराएं। तो मैं और एजाजुल हक बैक डोर से एक रास्ता था, हम उस रास्ते से गाजी अब्दुल रशीद और मौलाना अब्दुल अजीज़ के पास चले गए। हम जब उन्होंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है, तो आप हमारे पास आ गए हैं, बड़ा शुक्रिया, हम मसला हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इधर जो मिलिटेंट्स हैं मस्जिद के अंदर हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो आपके मिलिटेंट्स हैं। आपसे मुराद आपके? नहीं, मेरे नहीं, हुकूमत के। अच्छा, तो ये तो गन पॉइंट पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है और इनकी तो शिफ्टें हैं। तो हम जब बाहर आ रहे थे तो एक राइडर जो है वो बाहर दरवाजे पे कोई ख़त दे के गया, और एक जो खादम था मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब का, वो लेके आया। तो जब वो लेटर खोला गया तो वो वजारत मजहबी अमूर की तरफ से लाल मस्जिद को नोटिस दिया गया था कि आप ये जगह खाली करें, और मिनिस्टर साहब साथ खड़े हैं। अच्छा, मतलब इसका मतलब यह है कि मीडिया को इस्तेमाल किया गया। मीडिया को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि परवेज़, फिर जब ये सारी सिचुएशन का मुझे पता चल गया, और फिर जो उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला थे कमाल शाह साहब, उन्होंने मुझे पूरी सिचुएशन बताई। वो कहते हैं जी कि ये जो मिलिटेंट्स हैं इधर लाल मस्जिद के, इनको हमने पकड़ा है,
اور ان سے اسلحہ برآمد کیا ہے, پکڑ کے ہم نے ان کو تھانے میں بند کر دیا ہے. ہمیں فون آتا ہے ایک ادارے کا, ان کو چھوڑ دو, ہم ان کو چھوڑتے ہیں, وہ پھر جا کے لال مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. اب جناب میں نے یہی بات آرمی ہاؤس میں 10 صحافیوں کی موجودگی میں نے پرویز مشرف کو سنا دی کہ آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. وہ غصے میں آ گیا, اس نے کہا بھائی کمال شاہ سے بات کراؤ, کمال شاہ سے بات کراؤ. تو وہ جنرل حامد جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے کمال شاہ سے بات کی, کمال شاہ نے کنفرم کر دی, میں نے کنفرم کر دی, مشرف صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. اور اس کے بعد پھر چودھری شجاعت صاحب نے نیگوسیشن شروع کی, نیگوشیشنز کامیاب ہو گئیں, اس کے باوجود آپریشن ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ مجھ سمیت بہت سے اہل صحافت نے ججوں کی بحالی کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رکھا تھا. عامر صاحب, جس تحریک کو آپ نے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رکھا تھا, اسے حاصل کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے یہ تو ایک جنرل کی دوسرے جنرل کے خلاف ایک جنگ تھی. دیکھیں, اس لائرز موومنٹ کے دوران آصف زرداری صاحب سے میری بڑی بحث ہوتی تھی, اور یہاں تک کہ وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ ججوں کو بحال کریں. ہم نے تو زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا, وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, اس طرح کر کے میں بات کرتا تھا ان کے سامنے, چھوڑوں گا نہیں, یہ نہیں, نو کمپرومائز ہے وہ, آپ کہتے تھے. ہاں. تو وہ اب زرداری صاحب مجھے کہتے تھے اچھا یہ بندہ جو ہے افتخار چودھری تیرا ہیرو, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب پارٹی بنائے گا تو پارٹی میں شامل ہوگا. میں نے کہا یہ میرا ہیرو بالکل پارٹی نہیں بنائے گا, وہ رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے. اس نے کہا اس کی پارٹی کا نام ہوگا جسٹس پارٹی, جب وہ پارٹی بنائے گا تو ٹی وی پہ آ کے یہ اعلان کرے گا کہ میں غلط تھا اور آصف زرداری ٹھیک تھا. ہاں میں کر دوں گا. ہاں بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک جنرل کی دوسرے جنرل کے خلاف جنگ تھی. میرا سوال یہ ہے, جنگ نہیں تھی اس میں, جنرل کیانی صاحب تھے جو, ہاں, کیانی ورسز مشرف. نہیں کیانی ورسز نہیں تھا, کیانی کے ساتھ پوری فوج تھی. فوج جو ہے وہ مشرف سے تنگ آ چکی تھی. یہ ایک ریپیٹیشن تھی, ہسٹری نے ریپیٹ کیا تھا. جس طرح یحییٰ خان نے فوج کی مدد سے ایوب خان کو ہٹایا, اسی طرح جنرل کیانی نے فوج کی مدد سے مشرف کو ہٹایا. جنرل کیانی سے آپ کے بڑے قریبی تعلقات تھے, یہ تعلقات کب بنے؟ قریبی تعلقات نہیں تھے, وہ ایسے تھا کہ میری 1-2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی جب وہ کور کمانڈر راولپنڈی تھے. تو مشرف صاحب پہ اٹیک ہوا تو اس کی انہوں نے انکوائری شروع کی. انہوں نے جو بندے پکڑے ہوئے تھے, میں نے یہ کالم لکھا کہ یہ بندے غلط پکڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو اصل آدمیوں کا علم تھا؟ مجھے اصل آدمیوں کا علم نہیں تھا. تو ان کے بارے میں آپ کیسے کہتے ہو غلط پکڑے ہوئے؟ اس لیے کہ ان کو میں جانتا تھا. یہ ہر غلط آدمی کو آپ جانتے تھے؟ دیکھیں نا, اب میں نام لے لیتا ہوں, وہ الیاس کشمیری جو ہے جس کو انہوں نے پکڑا تھا, تو میں نے کالم لکھا ہو بھائی یہ وہی الیاس کشمیری ہے جس کو 2-3 سال پہلے تک آپ کیش پرائز دیا کرتے تھے. اس پر مجھے کیانی صاحب نے بلایا, اور ان کا جو کیانی صاحب کا جو چیف آف سٹاف تھے وہ تھے بریگیڈیئر قمر جاوید باجوہ صاحب. اور خالد خواجہ غالباً اس کا نام ہے, اور کرنل امام کے قتل کا الزام لگا. تو آپ نے کہا کہ کئی صحافیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی کردار کشی کی, مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. کہ آپ ان صحافیوں کا نام لینا پسند کریں گے؟ کیا آپ اس صحافی کا بھی نام لینا پسند کریں گے جس نے آپ کی حمایت میں بیان دیا؟ دیکھیں یہ صرف خالد خواجہ والی بات ہے, کرنل امام صاحب کی فیملی اس میں شامل نہیں ہے, اور بلکہ کرنل امام کی جو فیملی ہے وہ انہوں نے میری اخلاقی طور پہ سپورٹ کی, مدد کی. ان کو تو ساری گیم کا پتہ تھا نا. گیم ٹھیک ہے. گیم یہ تھی کہ اسلم بیگ صاحب کی کتاب پڑھیں آپ, اقتدار کی مجبوریاں. اسلم بیگ صاحب نے کرنل امام صاحب کو کہا کہ طالبان کی اور امریکہ کی بات کروائیں, ٹھیک ہے. بیچ میں آ گئے خالد خواجہ صاحب, اور ایک وہ بیچ میں جرنلسٹ کو لے آئے, اور مجھے تو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب یہ جا رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے جناب کرنل امام صاحب اور خالد خواجہ صاحب, کرنل امام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ طالبان کے استاد تھے اور طالبان ان کی بہت عزت کرتے تھے. بالکل کرتے تھے, بالکل کرتے تھے. وہ ہرات میں کونسلیٹ جنرل تھے جب, تو بالکل طالبان ان کی عزت کرتے تھے. لیکن جس طریقے سے جن لوگوں نے کرنل امام کو قتل کیا, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ قتل کرنے والے جو ہیں ان کو نہ تو طالبان کی عزت کا خیال تھا اور نہ ہی ان کو کرنل امام کی اہمیت کا احساس تھا, اور وہ کسی ایجنڈے پہ تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ جب واقعہ ہو گیا, یہ دونوں ادھر گئے, ان کو اغوا کر لیا گیا. ان کے ساتھ جو تیسرا جرنلسٹ تھا, ہی واز اے برٹش نیشنل, اس کو چھوڑ دیا, اس کو چھوڑ دیا. اور جو 2 پاکستانی تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا. آپ پر الزام کیوں لگا؟ میرے پہ تو الزام اس کے بہت دنوں کے بعد لگا. کیوں وائے حامد میر؟ ہاں, وہ ایسے کہ مجھے ایک اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے, انہوں نے بلا کے کہا کہ یار آپ مسنگ پرسنز کا ایشو بہت اٹھا رہے ہیں, تو آپ باز آ جائیں, آپ پہ انہوں نے کوئی کیس ڈال دینا ہے. میں کہا میرے پہ کیا کیس ڈالیں گے؟ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2010 کی بات ہے. 2010. اور آپ کو ایک بلایا وزیر نے
اور کہا مسنگ پرسن کا معاملہ مت اٹھاؤ اور نہ کوئی کیس میں نے کوئی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے ایک پروگرام کیا تھا مسنگ پرسنز کی فیملیز کے ساتھ. آمنہ مسعود جنجوا تھی اور لوگ تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ کریں گے. پھر مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا, زرداری صاحب نے. یہ آصف زرداری اور آپ لگتا ہے کہ ایک سارا دن یہی کام کرتے وہی رہتے ہیں. جو آرٹیکل نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کی اور میری چھٹی ہو گئی تھی, تو اس وقت تک تو زرداری صاحب جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں کوئی بہت بڑا کانسپریٹر ہوں. وہ پھر جب ان کو پتہ سمجھتے تھے یا پھر یہ ثابت کیا تم نے؟ وہ پھر بعد میں پھر جو ہے وہ انہوں نے پھر میرے ساتھ ایک ان کی انٹیمیسی بن گئی. کانسپریسی کرنے کے لیے نہیں, کہ جس طرح آپ کی بہت سے سیاستدانوں سے دوستی ہو جاتی ہے تو ہماری بھی ہو گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا احتیاط کریں. تو 2 ایشوز ہیں, ان کو اگر آپ اوائڈ کریں تو پرابلم نہیں ہوگی. میں نے کہا جی کون سے 2 ایشوز ہیں؟ انہوں نے کہا ایک مسنگ پرسن اور ایک بلوچستان. اچھا, جن صحافیوں نے میرے خلاف پروگرام کیے بعد میں پھر انہوں نے میرے سے معذرت کر لی. 2017 میں وہی جو 2010 کا کیس ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں وہ میرے پہ FIR کروا دیتے ہیں. کون جج صاحب؟ جسٹس محسن اختر کیانی. ٹھیک ہے, کیوں دشمنی ذاتی ہوئی تمہاری؟ مجھے نہیں پتا, لیکن ایک جنرل کیانی تمہارا دوست ہے اور ایک جج کیانی تمہارے پہ پرچہ کروا دیتا ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ پرچہ درج ہوا تھانہ رمنا میں. تھانہ رمنا جو ہے وہ 2010 میں جب وقوع ہوا شمالی وزیرستان میں تو تھانہ رمنا تھا ہی نہیں. جی ناظرین کا آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے سنا, حامد میر صاحب جو ہے وہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب حامد میر صاحب نے جو ہے وہ اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے کئی چیزیں جو نکل کر آئی تھیں. یہ ان کی ایک کتاب انہوں نے پھر بعد میں لکھی. اس کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ افتخار احمد صاحب کے جو شو میں یہ بیٹھے ہیں اور جو جوابات دے رہے ہیں. نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کافی سارے پہلے بھی انکشافات کیے کہ یہ آدمی جو ہے وہ یہ فوج کے کا جو یعنی ضیاء الحق صاحب سے لے کر پھر اس کی سیاست, یہ وزیر اعلیٰ بنا, وزیر خزانہ بنا پہلے, یعنی آہستہ آہستہ اس نے پاکستان کے جو سیاست ہے یا پاکستان کا جو حکومتیں ہیں ان میں اس نے سیند لگانی شروع کی, اور کرتے کرتے یہ پھر وزیر اعظم کے عہدے پر بھی پہنچا. یعنی ایسا آدمی کہ جس کی شروعات ہی غلط تھی, یعنی شروعات ہی مشکوک تھی, اس آدمی کو اٹھا کر جو ہے وہ ملک کا سربراہ بنا دیا گیا. پھر جیسا کہ حامد میر صاحب نے بہت سارے انکشافات کیے کہ کس طریقے سے حامد میر صاحب نے کالم لکھا, پھر ان کو بلا کر جو ہے وہ دھمکیاں لگائی گئیں, ان کو پھر ان کا شو جو ہے وہ بند کیا گیا, کالم ان کا جو ہے وہ اخبار سے ان کو نکالا گیا, یعنی ان کو جیو سے پھر نکالا گیا. آپ اس چیز کی گواہی آپ ضرور دیں گے. آپ کو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو ان ساری چیزوں کا جو ہے انہوں نے خود دیکھی ہوئی ہیں چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچائی جو ہے, اب صحافی تو یہ بہترین صحافی ہیں. کئی دفعہ انہوں نے PTI کے دور میں PTI پر تنقید کی انہوں نے, اور PTI والے جو ہیں وہ پھر ان پر کافی تنقید بھی کرتے رہے, اور ان کو کئی, اب ظاہر ہے PTI کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو تو کون قابو کرے, وہ تو ہر ایک آدمی اپنا جو ہے وہ نظریہ پیش کرتا ہے, اور عمران خان کے خلاف جو بات کرے گا تو اس کو تو پھر وہ چھوڑا نہیں جائے گا. تو ان پہ بھی کافی تنقید کا بازار جو ہے وہ گرم رہا PTI کے دور حکومت میں. اب دوبارہ جو ہے جب یہ PTI پہ جب ابتلا کا دور ہے یا مشکلات کا زمانہ ہے تو یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں, پھر یہ سچی بات کی طرف. یعنی اب اندازہ ہوا ہے PTI والوں کو کہ جو لوگ جو ہے وہ ان پر اس وقت تنقید کر رہے تھے وہ بات کچھ نہ کچھ تھی اس میں, اور حامد میر صاحب کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے. یعنی محب وطن صحافی ہیں اور کھری اور سچی بات کرتے ہیں, ان کے ذرائع جو ہیں وہ اندر کی خبریں جو ہیں وہ بھی لاتے ہیں. تو جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں ان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو پھر اس پورے کا پورا جو سیاست کا جو بابا آدم ہے وہ سب کا سب نرالا ہے. دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس پاکستان کو کوئی ایسے رہنما جو ہے وہ عطا کرے کہ جو اپنے پیٹ کے علاوہ بھی کچھ سوچتے ہوں, اور ملک کے والے سے جو ہے, اب انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا, اس کی آپ دیکھیں کرپشن وہاں پہ بھی شاید اتنی ہوگی, ساری چیزیں اتنی ہوں گی, لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کا بھی سوچتے ہیں, اور ملک کو آگے لے کر کیسے جانا ہے یہ چیزیں ساری وہ سوچتے ہیں, اور پھر ان پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں. اللہ کرے ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی معاملہ ہو جائے, اللہ کا کوئی فضل ہو جائے ہم پہ. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے
آپ نے جو ہے وہ ویڈیو پوری دیکھی ہوگی، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔